अस्सलाम वालेकुम। दर्स पे जो बाज़ दोस्त कमी महसूस कर रहे हैं हाज़रीन की, उसके मुतल्लिक एक दिलचस्प बात शाकिर साहब ने पेश की थी। मेरे नज़दीक तो बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि एक तो सर्दी भी ज़्यादा है, वर्किंग डेज़ हैं, और चूँकि लोगों ने काम पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल, तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि इस वक्त दर्स में शामिल हो सकें। और जो घर पे रहते हैं बड़ी उम्र के, उनके लिए सर्दी माने और घर पे टेलीविज़न की सहूलत मुहैया है, इसलिए यहाँ भी बहुत से टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं। बाज़ जो आते हैं वो कहते हैं टेलीविज़न के ज़रिए भी देख सकते हैं, मगर मौजूद होने का मज़ा भी है और आ सकते हैं तो क्यों ना आएँ। बाहर शाकिर साहब ने एक बिल्कुल नया तज़किया पेश किया है। शाकिर साहब कहते हैं अगर कुर्सियाँ लगा दी जाएँ तो बड़े लोग आएंगे। इसलिए मैंने इनसे वादा कर लिया है कि अगले हफ्ते इतवार को देखेंगे। ये फैसला आज नहीं होगा, हफ्ते इतवार को अगर लोग इतने ही हुए जितने अब हैं और ये हाल ना भरा तो शाकिर साहब को कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। मंजूर है ये फैसला? क्या 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 हुआ? ऑटोमेटिक वो तो हफ्ते इतवार को छुट्टी होती सबकी, वो तो ज़्यादा ही आएंगे ऑटोमेटिक। तो फिर कुर्सी तैयार रखें। ओ होना ना होना, उल्टी बात होगी, उल्टी होगी। शाकिर साहब को तो कुर्सी तब मिलेगी अगर उस दिन भी ना आए तो, हाँ? अगर आ गए फिर नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, अरे आप बाहर वो पैकेट लगा दें। अच्छा ही चलें, फिर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलयख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न खाफ़ू अलैहिम फल्यत्तक़ुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। सूरह निसा आयत 10। वलयख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न। लोग अल्लज़ीना, जो लोग, ये जो तरकीब है, मैं जो लोग जो लफ्ज़ है, ये तर्जमा जो तफसीर सगीर है उसमें इस तरह है, और जो लोग डरते हों कि अगर वो बाद कमज़ोर औलाद छोड़ गए तो क्या बनेगा। और एक है लोग चाहिए कि लोग डरें। वलयख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न खाफ़ू अलैहिम। हज़रत मुस्लिम मौद ने जो तर्जुमा अख्तियार किया है, इसके पीछे एक हिकमत है जो आपके नोट्स में मिलती है। आप फरमाते हैं कि सब लोग तो चूँकि अपने पीछे ज़ुर्रियत ज़िआफ़, कमज़ोर ज़ुर्रियत छोड़ के नहीं मरा करते, और उनको फिर कैसे ये आयत तहरीक करेगी कि अगर छोटे ज़ुर्रियत वाले हों तो फिर क्या हो। तो उसके लिए ये तर्ज इख्तियार की गई है, वलयख्शल लज़ीना लौ तरकू। मुमकिन तो है ना कि तुम लोग छोटी ज़ुर्रियत पीछे छोड़ जाओ, बस वो लोग जिनके लिए मुमकिन है कि वो छोटी ज़ुर्रियत छोड़ जाएं, वो इस बात से डरें कि अगर वो छोड़ जाते तो क्या होता।
یہ ہے جو طرز جو حضرت مسلم موعود نے ترجمے کی اختیار کی، اور وجہ یہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں تو نہیں لکھی ہوئی مگر جو میرے نوٹس آپ کے دیکھے تھے اس میں یہ ملتا ہے، اس میں ہے شامل نوٹس. میں پہلے وہیں سے شروع کرتا ہوں بات، پھر تو امام راضی ہیں. غیر مطبوعہ قلمی نوٹ خلافت لائبریری حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لو ترکو اس لیے فرمایا کہ بظاہر حالات یہ اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے، یعنی بظاہر ایک شخص کے بچے بڑے بھی ہوں وہ بھی اس خوف کے اندر، خوف کی جو دلایا جا رہا ہے اس میں مخاطب ہو جاتا ہے لو کے ذریعے. فرض کرو تمہارے بچے ہوتے تو تم کیا سوچتے، کیا کرتے. اس لیے اس خیال سے ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو جو تمہارے سامنے حاضر ہوئے ہیں ان کو رحم کی نظر سے دیکھو، ان سے حسن سلوک کرو، شفقت کی بات کرو. یہ ہے مراد حضرت مسلم موعود کی، اس لیے وہ ترجمہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. ایک اور وجہ ترجمہ جو سے شروع کرنے کی یہ ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، الذین میں اور ڈریں جو لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑتے. یہ اردو میں اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو یہ ٹھیک بنتا نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، وہ لوگ جو اگر چھوڑتے ڈریں. تو ہم جو ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، عام لوگ ڈریں، سب لوگ ڈریں. مگر الذین لو ترکو کو جب اکٹھا پڑھا جائے تو یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ الذین کی تعریف یہ ہے الذین لو ترکو، اس لیے یہ ترجمہ ہوگا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. مگر وَلْيَخْشَى میں الَّذِينَ واضح ہے اور لَوْ تَرَكُوا ایک شرط مبہم ہے جو ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. یہ دقتیں ہیں جو ترجمہ کرنے کا فن کچھ جانتے ہیں ان کو سمجھ آئیں گی، عامت الناس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے. مگر جو میں ترجمہ کرتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سیدھا سادہ الذین میں کچھ مضمون حذف سمجھا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ معروف بات ہے سب لوگ سمجھیں گے. تو ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ چاہیے کہ لوگ ڈریں، جو لوگ نہیں ہوگا، پھر چاہیے کہ سب لوگ ڈریں. لو ترکو یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑی ہوتی، ضعافاً جو کمزور ہوتے، کئی پہلوؤں سے کمزور ہو سکتے ہیں بچے، عمر کی کم ہونے کی وجہ سے، اپنے مال کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اور کئی باتیں اور بھی ضعاف کی طرف اشارہ کرتی ہیں. خافوا علیہم، وہ اس بات پر ڈرتے. تمام وہ لوگ یخشا میں سب شامل ہیں، یعنی سب لوگ ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ لوگ ایسے ہوتے جو چھوٹی اولاد پیچھے چھوڑتے اور دیکھتے کہ ہم جا رہے ہیں اور پیچھے چھوٹی اولاد رہ رہی ہے تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا. اس تصور کو سامنے رکھیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پھر خدا کا خوف کھائیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی صاف بات کہا کریں، کوئی ایچ پیچ رکھ کر غریبوں کو ان کے حقوق سے
या यतीमों और गरीबों, फ़ुक़रा, मसाकीन को अपनी बख्शिश से महरूम न किया करें। कौल सदीद का यहाँ ताल्लुक़ यही बनता है कि बाज़ वक़्त लोग बहाने बना देते हैं कि हाँ भी तुम्हारे लिए भी कुछ रखा हुआ है, कुछ आने वाला है, कुछ ये हो जाएगा, फ़िक्र न करो। तो कई किस्म की चालाकियों से काम लेते हैं, और जो ग़ुरबा उस वक्त इकट्ठे हों या फ़ौरन इकट्ठे ना भी हों, आम तौर पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि वफ़ात के वक्त इकट्ठे होने से ये मुराद नहीं है कि ज़रूरी एक ही वक्त विरसा तकसीम होने लगा सारे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि विरसे ऐलानात के ज़रिए तो तकसीम नहीं होते। अक्सर जो शुरका हैं विरसों में शरीक हैं एक दूसरे के, वो आपस में मिल के फ़ैसला कर लेते हैं कि जो मुअय्यन वाज़े खुले हिस्से हैं वो तो हम शरीयत के मुताबिक बांट लेंगे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की, कुछ दूसरी ऐसी चीज़ें खा वो कीमती हों या बेकीमत हों, उनकी तकसीम बिलअमूम 1 और 2 की निस्बत से नहीं की जाती, बल्कि ये जेवर उसको फ़लाँ माँ से मिला था, उसने बात की थी कि फ़लाँ बेटी को चला जाता तो अच्छा था, तो इसलिए ये उसको दे दिया जाए। फ़लाँ चीज़ उसने ली, इस्तेमाल नहीं हुई, मगर ये उसकी ज़िंदगी में मसलन फ़लाँ बेटी को या बेटे को पसंद आ गई थी, तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें दे दूँगा या दे दूँगी। इस किस्म की तकसीम है जो दरअसल यहाँ मौके महल के मुताबिक जिस्मा हो रही है, वरना ऐलान आम के ज़रिए जायदादें तकसीम नहीं की जाती। जो की जाती हैं वो शरई हिस्सों के मुताबिक की जाती हैं, उनके बाद दफ़ा ऐलान भी किए जाते हैं, मगर ये तनाजुर नहीं पैदा होता जो यहाँ पेश किया जा रहा है। इससे मुराद यही है कि रोज़मर्रा की घर की चीज़ें, यानी एक ये मुराद हो सकती है, और भी हो सकती हैं, मगर मैं इस वक्त एक आपके सामने रख रहा हूँ। रोज़मर्रा की घर की चीज़ें खा कीमती हों खा गैर कीमती हों, बाज़ दफ़ा बहुत कीमती चीज़ें भी होती हैं, उनको भी आपस में बांट लिया जाता है एक दूसरे के साथ अमूमी समझौते के ज़रिए, और ऐन मुअय्यन कीमतें नहीं डाली जाती। मसलन हज़रत ख़लीफ़तुल सालिस का एक कैमरा था लाइका, वो पुराना तारीख़ी कैमरा, और उसकी खूबी ये थी कि जितना पुराना होता जाए उतना महंगा होता जाता था। और कुछ और चीज़ें हैं, कोई बंदूक है, कोई ऐसी दूसरी चीज़ें हैं, अब उनको नाप तोल के मार्केट की कीमतें लगा के बांटना एक बहुत अजीब बात है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो बाज़ दफ़ा महंगी भी बहुत होती हैं, उनको आपस में ख़ानदान के लोग मिल के बैठ के बांटते हैं। जब वो बांटते हैं तो उस वक्त ऐसे बच्चों का भी ख्याल करें जो शरई तौर पर वाज़े तकसीम में हिस्सेदार नहीं बनते, और जो बचे हुए हकूक़ हैं जिनकी कुरान करीम ने निशानदही नहीं की लेकिन बाज़ कोने खतरे बाकी छोड़ दिए हैं, वो इसी गरज से छोड़े गए हैं कि उनसे इस्तिफ़ादा करके उनमें से उनको निकाल दो, फिर जो बचता है वो आपस में बांट लो। यानी तकसीम अगर एक दफ़ा पूरी होगी तो फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो इन ग़ुरबा, इन यतामा, इन मसाकीन जो ज़िल क़ुरबा हों तो भी, ज़िल क़ुरबा ना भी हों तब भी, ख़ानदान के मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। बाज़ लोगों के ताल्लुकात हैं, आते हैं, खिदमतें करते हैं, बाज़ों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हालांकि ख़ानदानी रिश्ते नहीं हैं। तो ये सारे लोग मेरे नज़दीक इसमें इस मज़मून में दाखिल हैं। अब उनकी एक शिक़ ऐसी है जो छोटे हैं निस्बतन बच्चे, और उनकी देखभाल वाला कोई नहीं है। ऐसे मौक़ों पर उनको अफजलियत दो, उनको फजीलत दो, उनको फ़ौक़ियत दो दूसरों पर, और पहले उनका ख्याल करो, क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए ऐसे मौके पर जबकि तुम्हारा कोई फौत हुआ है, तुम रह गए हो, कि तुम तो बड़े हो लेकिन छोटे छोटे भी रह सकते थे। अगर तुम छोटे रह जाते तो तुमसे ये क्या कुछ होता। और ये नहीं सोच सकते तो ये तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बच्चे सब हो सकता है बड़े हों छोटे हों, मगर तुम्हारे बच्चे अगर छोटे होते तो तुम्हारे दिल में क्या कैफियत पैदा होती।
اس لیے یتیموں کے احساس کے لیے یتیم چھوڑنے والوں کے اس احساس کی طرف اشارہ فرما دیا جو موت کے قرب کے وقت ان کو بے چین کر دیتا ہے، اور خاص طور پر مرنے والا ایسے بچوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور بہت زیادہ بے قرار ہوتا ہے جن کے کام وہ اپنے سامنے بنا نہیں سکا، جو چھوٹے چھوڑ گیا، خواہ اس کے بڑے بچے بھی ہوں۔ یہ مضمون ہے نفسیاتی جس کا اس آیت میں ذکر ہے اس سیاق سباق کے ساتھ۔ اس لحاظ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی دوسری آیت کے مضمون کے منافی ہو، اور قول سدید میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے لارے دینے کے خلاف تعلیم ہے، جھوٹی لگی لپٹی باتیں کر کے ان کو کوئی سہارا نہ دو، صاف صاف کہو کہ تمہارے ہم نے یہ حقوق مقرر کرنے کا طریق اختیار کیا ہے، دیں گے، نہیں دینا تو خاموش رہو، یہ قول معروف کہو۔ السدید لفظ کیا ہے؟ سدا یسدو یسدو، صفت مشبہ، ای الثواب من القول، وہ بات، یہ صفت مشبہ ہے السدید جس کے افعال ہیں سدا یسدو، سدا یسدو، دونوں طرح کے زیر زبر آتے ہیں اس میں۔ سدا ہے ماضی اور یسدو مستقبل یا مضارع، اور یسدو بھی پڑھا جاتا ہے، یسدو بھی پڑھا جاتا ہے، اور السدید کو صفت مشبہ کہتے ہیں جس میں سداد کا معنی پایا جاتا ہے اور مستقل پایا جاتا ہے، کوئی اچانک نہیں بلکہ ایک صفت کے طور پر اس کو سدید کہیں گے۔ تو قول سدید جو ہے اس کی صفت ہے، کسی خاص وقت سیدھا ہو گیا، کسی خاص وقت ٹیڑھا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ قول سدید وہ ہے جو سیدھا ہی رہے گا، قول سدید ہی ہے، اس میں کوئی خم آ ہی نہیں سکتا۔ تو درست اور سچی بات کو کہتے ہیں۔ سدا قولہ و فعلہ، جس شخص کا قول اور فعل دونوں سچے نکلیں اس کو کہتے ہیں سدا قولہ و فعلہ۔ سد الشیء اغلق خللہ و ردم ثلمہ، کسی چیز کے نقص کو دور کر کے اس کو سیدھا کرنا۔ ہڈیاں جو ٹوٹی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں تو وہ یہی مضمون ہے سدید کرنے والا، سدا یسد والا۔ اور سد الشیء، کسی چیز کو اس کے خم نکالنے، اس کی خرابیاں دور کرنی، ٹھیک ٹھاک کر کے جوڑ دینا، خلا پر کر دینا۔ تو قول سدید کے ان معنی کی روح سے دوبارہ دیکھیں کہ اس یقولو قولا سدیدا سے کیا معنی اور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ معنی بنے کہ ان کے ساتھ صاف بات بھی کیا کرو اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جو ان کی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے والا ہو، ان کی خامیوں کو دور کرنے والا ہو، جو خلا ملتے ہیں ان کے ہاں ان کو پر کرنے والا ہو، یعنی حسن سلوک کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اب یہ وہ پہلو ہے جس کے متعلق آئندہ بھی آگے مختلف آیات کے حوالے سے ذکر آئیں گے۔ ایک مفردات میں لکھا ہے کہ سداد اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی سوراخ یا دراڑ بند کی جائے۔ تو انہوں نے بھی یہ معنی لیا ہے غربت کو دور کرنے والے مال کو بھی سداد کہا گیا ہے۔ بس سداد دینے کی بحث نہیں ہے، قولو قولا سدیدا وَلْيَقُولُوا قولا سدیدا، اس لیے مراد یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہارے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایک تعلیم کا محتاج بچہ ہے، ایک خاندان کو کسی ایسے اوزار کی ضرورت ہے جو ان کے پیشے میں کام آ سکتے ہیں، ان کو خود کفیل کر سکتے ہیں، تو قول سدید یہاں ان باتوں پر اطلاق پائے گا جو مختلف غرباء اور یتامیٰ وغیرہ میں ضرورت کی کمزوریاں ہیں، اور ایسے موقع پر ان کو واضح طور پر کہہ دینا چاہیے
کہ तुम्हारे मुतालिक बजाय इसके कि तुम्हें कोई चीज़ दे दी जाए, एक टुकड़ा किसी चीज़ का, हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी मुस्तकिल कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए, तुम्हें खुद कफील बनाने के लिए ये इक़दाम करें। एक अजीब व गरीब चीज़ जो मुफस्सिरीन ने यहाँ इस आयत के गिर्द बुन ली है, वो भी ज़िक्र करनी ज़रूरी है। इसकी शान नज़ूल बनाने निकाली गई है एक, और जो शान नज़ूल है वो एक हैरत अंगेज़ चीज़ है, चूँकि कोई मुअय्यन रवायत ये नहीं है कि इस वजह से ये नाजिल हुई, इसलिए अरबों का दस्तूर पेश नज़र रख कर, जो कहते हैं कि दस्तूर था, उन्होंने इस आयत की एक अजीब व गरीब शान नज़ूल निकाली और यहाँ पेश की है। मैं लफ्ज़ शान नज़ूल के नीचे इसको ढूंढ रहा हूँ, इसलिए देर लग रही है, वरना इस लफ्ज़ के बगैर भी ये बार बार मुफस्सिरीन ने जो बातें उठाई हैं उनमें शामिल है। ये तकरीबन सब मुफस्सिरीन ने ये बात यूँ उठाई है, ये खिताब उन लोगों से है जो मरीज़ के पास बैठते हैं और कहते हैं तेरे औलाद की तरफ से तुझसे किसी चीज़ की मोहताज नहीं, बस अपने माल की फ़लाँ फ़लाँ के लिए वसीयत कर जा, और उसे हुक्म देते रहते हैं और वसीयत का और हुक्म देते हैं, वसीयत का और वसीयत भी अजानिब के लिए, यहाँ तक कि उसके माल में से वरसा के लिए कोई चीज़ भी नहीं बचती। अब ये जो सिनारियो बनाया गया है ये हैरत अंगेज़ है, नाकाबिल यकीन है, असल हकीकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। एक तरफ ये कहते हैं कि ऐसे लोग मुराद हैं जो आके मशवरे देते हैं मरने वाले को कि तुम्हारे बच्चों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं, एहतियाज ही नहीं है, तुम अपने माल में से फ़लाँ फ़लाँ को दे दो। अब सवाल ये है कि अगर वो बच्चे छोटे हैं जिनका जिक्र यहाँ आ रहा है, तो मरने वाला पागल है जिसको ये बात सुनता है और कहता है हाँ ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, छोटे छोटे भूखे मर ही जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए ये बात हो ही नहीं सकती, अक्ल में आ ही नहीं सकती। और अगर वो बड़े बच्चे हैं तो वो बैठे क्या कर रहा है, मरीज़ को जो जानकनी की हालत को पहुँचने वाला है, किन लोगों के सुपुर्द करके आप कहाँ गायब हो गए हैं सारे, उनकी रोटी हांडी पका रहे हैं कि वो आके मशवरे दे रहे हैं, वो मर रहा है, सांस उखड़ रहे हैं, डॉक्टरों की भी होश नहीं रही, और ये मशवरे देने वाले कह रहे हैं कि देखो 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 मरने से पहले फ़लाँ के नाम लिख जाओ, फ़लाँ के नाम लिख जाओ, फ़लाँ के नाम लिख जाओ। और असल बच्चे जो हैं चुप करके सुन रहे हैं, बर्दाश्त नहीं, बोल नहीं सकते बीच में, बाप को ये भी नहीं कह सकते कि इनकी बातें ना मानो, ये कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल देने वाले। ये तनाजुर है ही बेतुका, बेगलत, बेहकीकत, कभी हकीकी ज़िंदगी में आपको ये नक्श नज़र नहीं आएगा, अरब हो या गैर अरब, कि मरने वाले की सांस उखड़े हुए हैं और लोग आके बजाय इसके कि कोई दुआ करें, कोई इयादत करें, कहते हैं वो मरने से पहले पहले फ़लाँ के नाम चीज़ लिखवा दो, और अपने नामी लोगों के नाम मशवरे दे रहे हैं कि उसको भी लिख जाओ, उसको भी लिख जाओ। बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं, गैर हकीकी बात है। और इस आयत को पढ़ के देखें, वहाँ ये बात फिट होती ही नहीं। वल यख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतुन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लयत्तक़ुल्लाह। अब फ़लयत्तक़ुल्लाह से उन्होंने मशवरा देने वालों की मुखातब बना लिया। वो कहते हैं तुम इस मरीज़ बेचारे को तो मशवरा दे रहे हो, ऐ लोगो मशवरा देने वालों, कि ये चीज़ उसको दे जाओ, ये चीज़ उसको दे जाओ। अगर तुम मर रहे हो और तुम्हारे पीछे छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें कोई ऐसे मशवरे देगा तो क्या लगेगा तुम्हें। इसलिए खुदा का खौफ करो और सीधी बात करो। ये कुरान करीम का मज़मून तो नहीं है, किसी ऐसे शख्स का कलाम हो नहीं सकता जो जानता है कि मरज़ुल मौत में क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, आने वाले क्या कहते हैं, और घर वालों का किस कदर उस वक्त एहतराम होता है। मजाल नहीं कोई ऐसी बात कर सकें जो उनकी या मरीज़ की तबीयत ख़राब करने वाली बात हो। इसलिए सब फर्जी किस्से हैं, इसके पीछे कोई मसनूई हदीस भी नहीं, सिर्फ रवायत है
کہ عرب ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ اللہ معاف کرے ان بیچارے عربوں کو، وہ بھی نہیں ایسا کیا کرتے ہوں، میں نہیں مان سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عرب اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اس طرح لوگوں کے رحم پر چھوڑ دیں، اور مریضوں کو جو مرنے والے ہیں۔ تو یہ مفسرین کو جو شوق ہے شان نزول کا، یہ اس کی پیداوار ہے سب۔ سیدھی بات وہی ہے کہ ایک عام انسانی فطرت ہے کہ اپنے حوالے سے وہ زیادہ ہمدردی کے مضمون کو سمجھتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد جو لوگ ہیں وہ مخاطب ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ غرباء اور یتامہ سے ایسا سلوک کرو کہ جو تم اگر جوانی میں مر جاتے چھوٹے بچے چھوڑ کر تو چاہتے کہ تمہارے غرباء اور یتامہ سے کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کا ترجمہ، ہاں ایک اور بحث اس میں، وہ بھی ناسخ منسوخ کی بھی تو اٹھی ہوئی ہے نا، اسی آیت میں، یا میں اس دن نوٹ دیکھے تھے تو آپ کو بتایا تھا، اسی میں ہی ہے؟ اچھا، وہ اگلی میں آئے گی۔ ایک ناسخ منسوخ کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، جس بات کی سمجھ نہ آئے فوراً نسخ کرتے کرتے اور منسوخ کرتے کرتے 500 آیات تک کو مختلف وقتوں نے مفسرین نے منسوخ قرار دے دیا، یعنی 500 ناسخ بنی تو 500 منسوخ ہوئیں، اور 1000 آیت سے اعتبار اٹھ گیا۔ کتنی خوفناک بات ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے خود عقل دی، ایک کے بعد دوسری صدی میں مجددین ایسے پیدا ہوئے، ایسے خدا ترس علماء پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس بات کو، اور غور کیا کہ کہاں تک ممکن ہے کہ جو نسخ کا جو داغ لگ رہا ہے اس کو اڑایا جائے، صاف کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حل تجویز کرنے شروع کیے اور کہا کہ یہ تو خام خواہ نسخ لگائی ہوئی ہے، ان دو آیتوں کے تو تضاد ہی کوئی نہیں، یہ سمجھو اس طرح تو پھر تضاد دور ہو جاتا ہے۔ ان کی اس کاوش کے نتیجے میں رفتہ رفتہ 500 سے آیتیں گھٹنی شروع ہوئیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 20 تک سنہیں پہنچ چکی تھیں، یعنی 500 پہلے بڑھنی شروع ہوئی ہیں، پھر 500 سے گھٹنی شروع ہوئیں، جب 20 کے قریب پہنچ گئیں تو انہوں نے پھر غور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دراصل صرف 5 آیتیں ہیں جن کے متعلق یہ احتمال ہے کہ یہ ناسخ منسوخ کے چکر میں آتی ہوں، باقی سب وہ انہوں نے حل کر دیں وہ بھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی حضرت مسیح موعود اور امام مہدی موعود نے اللہ کے علم سے یہ اعلان کیا کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آیت خاتم النبیین کے متعلق جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو تسلیم نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے بالکل اندھے ہیں۔ اگر نسخ منسوخ کی بات مسیح علیہ السلام تسلیم کر لیتے تو اس کو بھی ایک منسوخ آیت میں شمار کر سکتے تھے، اور اس آیت کو سورہ نساء کی اس آیت سے منسوخ قرار دے سکتے تھے جس میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تو کوئی اور بات سوچی جا سکتی تھی جو بنی نوع انسان کو عام خطاب ہے کہ جب بھی تمہیں نبی آئیں اس سے منسوخ قرار دے دیتے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایک شوشے کے بھی نسخ کے قائل نہیں۔ ایسے امام کی جماعت پر یہ الزام کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو مانتے نہیں، کیسا جھوٹا اور ظالمانہ الزام ہے۔ لیکن اپنا یہ حال ہے مفسرین کا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جب بات سمجھ نہ آئے نسخ قرار دینے میں بڑی جرات دکھاتے ہیں، اور کئی بزرگ ایسے ہیں جو پھر مقابلہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نسخ نہیں، مگر نسخ کے جو کیا رجحان ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی، ان لوگوں کے خلاف کوئی فتوے نہیں لگائے جاتے، کیونکہ اصولاً پرانے زمانے میں لوگ تسلیم کر چکے تھے کہ واقعتاً نسخ اور منسوخ کا قرآن میں ہونا ممکن ہے۔ صرف مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے
اس کا امکان ہی باطل قرار دیا ہے. فرمایا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لا ریب فیہ، ایک نقطہ بھی اس کتاب کا منسوخ نہیں ہے. بس وہ غالباً یہاں نہیں ہے تو اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا، وہ میں پھر وہاں سے لوں گا. امام رازی کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ہاں، اب ایک تہائی والی بحث بھی اٹھائی گئی ہے یہاں. حضرت امام رازی، میں ڈھونڈ رہا تھا وہ کہاں گئی ہے، یہ ہے وہ جگہ. ایک امام رازی نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ شخص مخاطب ہو جو مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اسے نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ وصیت کرتے وقت حد سے تجاوز نہ کرے. امام رازی کے الفاظ یہ ہیں، اگرچہ مجھے اس سے اتفاق نہیں، مگر امام رازی کا جو مسلک ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے. ایک امکان کے طور پر ہے. فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں خطاب اس سے ہو جس کا انجام قریب ہے اور مقصود زیادہ حصہ کی وصیت سے روکنا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ آیت پڑھ کے اس کو سنائی جائے. مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے تعلیم دے دی تاکہ جب بھی جو کوئی شخص مرنے والا ہو تو اس کو اس آیت کا مضمون یاد آئے اور اس کی روشنی میں فیصلے کرے، اس کو نظر انداز کر کے نہ کرے. جس کا انجام قریب ہے اور مقصود زیادہ حصہ کی وصیت سے روکنا ہے، اس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ زیادہ وصیت نہ کر جانا دوسروں کے حق میں. یہ ایک تصور پیدا کیا گیا ہے. مراد یہ تھی کہ اس کے ورثاء لاچار اور بھوکے نہ رہیں، اس لیے وصیت ثلث کی یا اولاد کے معروم ہونے کا ڈر ہو تو اس سے بھی کم کی جائے. اب ثلث کا لفظ پھر دوبارہ آ گیا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر ہے وہ اگر کہ وہ اپنی اولاد کو محروم نہ رکھ جائے یہاں تک کہ وہ لاچار اور بھوکے رہ جائیں، اس لیے اس کو نصیحت ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرنا. اب سوال یہ ہے کہ اس حد تک غربت کا عالم ہو کہ کسی شخص کے بچے لاچار اور بھوکے مر رہے ہوں، اس کو نصیحت کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو نہ دے جانا؟ کوئی نہیں سکتا. فطرت کے خلاف بات ہے. سوائے اس کے کوئی پاگل ہو، پاگل کی تو وصیت ویسے ہی ویلڈ نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں قانون میں. عام حالات میں اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو وہ عام حالات کہلائیں گے ہی نہیں. وہ حالات اس کے پاگل پن کی دلیل کے طور پر پیش ہوں گے اور عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا تو پاگل ہو گیا تھا. کوئی ہو سکتا ہے اتنا غریب کہ بچوں کے بھوکے مر جانے کا اور ہاتھ پھیلانے کا، فقیر بننے کا سوال پیدا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ حساب چونکہ دماغ میں بخار کی وجہ سے پوری سوچنے کی طاقت نہیں نا، حساب سے نکل کر 1/3 سے بھی آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے نصف تقسیم کر جائے. یہ ساری باتیں ان بزرگوں نے امکانات کی تلاش میں کی ہیں. ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت امام رازی خود اس بات کے قائل تھے کہ ایسا ہی ہے. چونکہ آیت میں ایک کھلا مضمون تھا تو امکانات کی دنیا کی تلاش میں پھر فقہا جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں چلے گئے اور سیدھے سادے مضمون کو بعض دفعہ ان امکانات کے نیچے اس طرح دبا دیا کہ سوچیں بکھر گئیں اور اصل مضمون کی طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی. حالانکہ جو مرنے والا ہے وہ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتا، یعنی ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتا جو حرکتیں اس کی طرف منسوب ہیں اگر وہ صاحب عقل ہو. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے بات یہ پیش کی ہے، ضمنی بعض سوال اس سے اٹھائے جا رہے ہیں. مثلا 1/3
کے متعلق میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تسلیم کیا گیا اس طرز استدلال میں کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ یعنی ثلث سے زیادہ بھی دے دے اور وہ خود نہ رکے تو سوسائٹی اس میں کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کو اگر یہ نصیحت اس کو ہے جو مرنے والا ہے، جو اپنی جائیداد تقسیم کرنے والا ہے، اگر اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ تیسرے سے زیادہ دے دے تو اس کو یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اگر وہ کرتا ہے تو یہ چاہیے کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی پھر، کیونکہ اس میں وہ تبدیلی کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس طرز فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فقہاء کے ذہن پر یہ بات تو بہرحال حاوی تھی کہ مرنے والا مالک ہے، جب تک مر نہیں جاتا وہ اس وقت اپنی زندگی کے تصرفات میں بھی اختیار رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کے تصرفات کے پر بھی وصیت کرنے کا حق رکھتا ہے، بس اس کی وصیت اولا ہوگی۔ یہ بحث کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو کیا بنے گا، یہ بحث اٹھاتے ہوئے امام رازی نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور بہت یعنی درست بات یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے کہ خدا اس کو پکڑے گا۔ یہ بڑی اہم بنیادی بحث ہے۔ ایک شخص وصیت کے ان قوانین کے برعکس جائیداد کسی کو دے جاتا ہے، کیا زبردستی اس کو الٹا دیا جائے گا اس کی وصیت کو یا نہیں؟ یہ جو صورت ہے اس کے متعلق یہ آیت اور بعض دوسری آیتیں یہ تصور پیش کر رہی ہیں کہ مرنے والے کا گناہ ہوگا، وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، لیکن چونکہ اس کی جائیداد تھی اس لیے تم زبردستی اس کو ٹھیک نہیں کرو گے۔ اگر یہ زبردستی ٹھیک کرنا ہوتا تو اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، نصیحت کرتے اور ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ مانے تو پھر بھی نہ مانو، مگر ایسا کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا۔ تو امام راضی کے ذہن پہ بھی یہی بات ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت وہ کر سکتا ہے اگرچہ ناجائز ہوگی، مگر نصیحت کے طور پر اور تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے یاد کرا رہا ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر امام راضی نے بھی وہی بات چھیڑی ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو مریض کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ حکم دیتے رہتے ہیں اس کو کہ یوں کرو وصیت یوں کرو۔ تو نہیں کون سے وہ مریض تھے بیچارے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں آپ نے یہ فرمایا ہے۔ یہاں 1/3 یا 2/3 کی نصیحت کا ذکر نہیں فرمایا، صرف عمومی نصیحت کے طور پر اگر مخاطب ہیں تو یہ ہوگا، لیکن ایک دوسری جگہ دوسرے امکان کو اولا طور پر پیش فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے اگر کسی کو شبہ پڑے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صرف انہی کو مخاطب سمجھتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ مگر میں نے پڑھ کے پہلے سنا دیا، جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ یہ مضمون کھلا ہے، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے 1/3 یا 2/3 کی بحث نہیں اٹھائی۔ وصیت بعض دفعہ ایسی ہو سکتی ہے کہ براہ راست حقوق سے تو محروم نہ کیا جائے، لیکن ان کے اوپر شرطیں ایسی عائد کر دی جائیں اور ایسے ظالموں کے سپرد ان کو کر دیا جائے کہ وہ ان کے حق مار جائیں کہ ان بچوں کے اوپر تم نگران ہو، مگر اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم یہ کھا بھی سکتے ہو، اگر تم ضروری سمجھو تو جائیداد بیچ بھی سکتے ہو۔ کئی ایسی بے احتیاطی کی باتیں وصیت میں داخل ہو سکتی ہیں جس سے بچوں کے حقوق پر غلط اثر پڑے گا۔
بس توجہ اگر مخاطب وہ ہے یا اگر کے ساتھ ہے تو اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کوئی ایسی پابندیاں ان کے تعلق میں وصیت میں نہ لگا دینا جس سے ان کے حقوق پر برا اثر پڑ سکتا ہو۔ یاد رکھنا اصل وہ ہیں جو وارث ہیں، باقی لوگ تو ضمناً ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس تعلق میں آئے ہیں۔ ایک یہ معنی جو اس سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے۔ دوسرا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام چشمہ معرفت میں اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کو اور اس سے پہلی آیات کو، مضمون کو اکٹھا کیا گیا ہے، آخر پر اس آیت کا ذکر خصوصی سے آئے گا۔ مردوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت ہی چھوڑ گئے ہوں، ایسا ہی عورتوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت ہی چھوڑ گئے ہوں، اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، بہرحال ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا، ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آ جاویں تو کچھ اس مال میں سے ان کو دے دو اور ان سے معقول طور پر پیش آؤ، یعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آؤ اور سخت جواب نہ دو۔ اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے۔ یہاں اس آیت کا مخاطب وارثان کو اب کیا گیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو۔ وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا۔ بس جو میں پہلے بیان کیا تھا، میں نے ہی اس کی واضح تائید فرما رہا ہے یہ حوالہ کہ مسیح علیہ السلام کا یہ موقف تھا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا، اور کیسی وہ ان کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے۔ پس چاہیے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ سختی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کریں، یعنی کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں۔ یہ جو ہے نا، کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں، اس نے اس مضمون کو وسعت دے دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کی روح سے اس سے زیادہ معنی ہیں جو اب تک آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں وہ بچے بھی پیش نظر ہوں گے جو اس وقت تقسیم کے وقت حاضر ہوتے ہیں، آنا جانا ہے ان کا، ان پر نظر رکھو اور ان کے حقوق کا خیال کرو، ان سے پیار کی بات کرو۔ بعض لوگ ایسے بچوں سے بعض بدخلقیاں کرتے بھی ہیں، کیونکہ جب چیزیں بکھری پڑی ہیں گھر میں، مرنے والے کی تقسیم زیادہ بھی سمیٹی نہیں، کچھ کہاں پڑی ہے کچھ کہاں پڑی ہے، تو آنے والے جو ہیں بعض غریب اور یتیم بچے، ان کی نظریں بھی پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں میں کچھ اس کی تمنا بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کو ڈانٹتے ٹپکتے ہیں، یہ کیا مصیبت پڑی، جاؤ بھاگو، خبردار جو اس چیز کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ جو طریقہ عام فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور روزمرہ دکھائی دیتا ہے، اس پہلو سے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان سے سختی نہ کریں اور ڈریں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں۔ اس سے مراد وہ بچے بھی ہیں جن کے اموال کے یہ نگران ہونے والے ہیں، بس یہاں اموال کے نگران مخاطب ہو جائیں گے، جن کو بعد میں اموال کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ان کو یہ آیت یوں کہے گی کہ دیکھو، تم نے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، اگر تم نے ان کے حق میں ان سے حق تلفی کا سلوک کیا، ان کے اموال ناجائز کھائے، تو یہ بھی سوچو کہ اگر تم مرتے ایسے بچے چھوڑ کر، ان سے بھی تو ایسا سلوک کوئی کرنے والا ہو سکتا تھا، یا کل کلام کو مر جاؤ تو ایسا سلوک ہوگا، تو یاد رکھنا خدا کی پکڑ کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے۔ یعنی ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، ایک دنیا میں بھی بعض دفعہ ظلم کرنے والے کو ویسی سزا مل جایا کرتی ہے جیسا وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس احتمال کو دکھا کر نصیحت گویا ان لوگوں کو ہو گئی
جن کے سپرد چھوٹی عمر کے بچے کر دیے جاتے ہیں، جن کا والی وارث کوئی نہیں، ورثہ ان کا ہے، نگران دوسرے ہیں۔ ویری یہ کہتا ہے No doubt Muhammad had learned the substance of this revelation by his own experience as an orphan. Certainly the anxiety he exhibited to alleviate the sad condition of such is most praiseworthy. His terrible curses against the oppressors of such, see next verse وہ کہتا ہے, evince the earnestness of his purpose to inform this abuse. جہاں وہ باتیں جہاں ویری بھی واہ واہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، کلمہ تعریف منہ پر لانے پر کہ مولانا بے اختیار ہے، ایک یہ وہ بات ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اس کو خدا کا کلام نہ سمجھ لے۔ کلام محمد ہی کا ہے، مگر اس کے بچپن کی یادوں نے یہ کلام بنایا ہے، کیونکہ وہ خود یتیم تھا، دردناک حالات کا سامنا تھا، اس لیے اس کو یہ باتیں یاد رہیں اور اس نے باقی یتاماں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنے کے لیے یہ باتیں کہیں۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ کے یتم کے باوجود آپ کو ایسے بزرگ پرورش کرنے والے ملے جنہوں نے باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کی ہے۔ اس لیے یہ ویری کا خیال غلط ہے کہ یتم کی تلخیوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مضمون سکھایا ہے۔ ابو طالب، پہلے عبد المطلب، پھر ابو طالب، اور ان کا سلوک، وہ تو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے تھے اور اولین طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتے تھے۔ اس لیے وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس آیت کا مضمون سوچا، اور سوچا بھی تو کب جا کر، کتنی دیر بعد؟ یہ آخری دور کی آیات میں سے ہے، جب جنگیں شروع ہوئی ہیں اور ان کے تعلق میں یاد آیا، ورنہ بھول ہی گئے تھے۔ تو یہ بیچارے جب تعریف بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک نفس کی خامی رہ جاتی ہے۔ اچھا نہیں لگتا کہ کلام الہی اپنی شان سے ظاہر اپنی صداقت ثابت کر رہا ہو، اور یہ چیز ضرور کھٹکی ہے۔ ایسی اعلیٰ پائے کی تعلیم نہ بائبل میں ملے نہ کسی اور کتاب میں ملے، آ کہاں سے گئی؟ اگر یہ عذر بیچ میں نہ رکھتا تو یہ لوگ متاثر ہو کے کہہ سکتے تھے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانی فطرت پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے تعریف رسول اللہ علیہ وسلم کی کر دی اس خدشے کے ازالے کی خاطر کہ کوئی خدا کا کلام ہی نہیں سمجھ بیٹھے، اور جو عذر رکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ النساء آیت 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور یقیناً شعلہ زن آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی ویری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت کے جوڑ میں یوں لگا رہا ہے، ایک طرف تعریف کی ہے آپ کے حسن تعلیم کی، دوسری طرف کہتا ہے دیکھو کس جوش کے ساتھ غضب کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کی بچپن کی یادیں آپ کو آ کر بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیے تھے، اب ان کو سنا دو جو سنانا ہے۔ اور یہ آیت اس بات پر مظہر ہے کہ آپ نے خوب دل کی بڑھاس نکالی پھر ان کے خلاف، حالانکہ ایسا کوئی نہ واقعہ ہوا، نہ ایسی کوئی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی۔ اس لیے صرف کہ آپ کا خاندان ہی میں نہیں بلکہ ساری سوسائٹی میں بچپن سے آپ معزز تھے، سب کی آنکھوں کا تالا تھے۔
اس لیے اسے ذاتی غیظ و غضب کا نتیجہ قرار دینا، یہ اگرچہ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں تعریف کے رنگ میں باتیں کہی ہیں مگر واقعات کے خلاف ہیں، درست نہیں ہیں۔ اس کا سیدھا ترجمہ وہی ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں پر ظلم سے باز نہیں آئیں گے، ان کے اموال کھائیں گے، وہ گویا جہنم اپنے پیٹوں میں کھا رہے ہیں۔ یہ محاورہ تو عام ہے، ہر زبان میں پایا جاتا ہے، آگ کھانے والی بات، اس لیے کوئی خصوصی ایسا محاورہ نہیں ہے جو غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمایا ہو۔ روزمرہ کی زبانوں میں یہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی اس کا ملنا ایک طبیعی بات ہے۔ لیکن جہنم کی آگ میں جو جھونکے جائیں گے، یہ سزا ہے ظلموں، یتیموں کا اور غریبوں کا مال کھانے والوں کی۔ اب میں اس کی لغت کی جو لغوی بحث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یسلون سعیرا، صلی اللہما یا صلی اللہما شوا ہو، صلا کہتے ہیں بھوننے کو۔ اگر گوشت کے متعلق کہا جائے صلی اللہما تو مراد ہے گوشت بھونا۔ صلی الشیء القاہ فی النار للاحتراق، کسی چیز کو جلانے کی غرض سے آگ میں ڈالنے کو صلا کہتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ گوشت ہی ہو جو بھونا جائے، بلکہ کوئی بھی چیز آگ میں جلا دینے کی خاطر، جیسے ردی کا مال پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ صلا استعمال ہوتا ہے۔ صلا فلانن خاتلہ و خدعہ، کسی کو کے متعلق کہا جائے اس نے فلاں کو صلا کیا ہے تو دھوکے میں ڈالا، فریب کیا اس کے ساتھ۔ صلا للصید، شکار کے لیے جو جال نصب کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ صلا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جال میں ایک قسم کا دھوکہ بھی ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ تو بہت ہی عمدہ لفظ ہے شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے کہ صلی الصیدہ، اس نے شکار کو دھوکہ بھی دے دیا اور ایک عذاب میں بھی مبتلا کر دیا۔ صلاح العذاب او الہوان او الذلہ، یعنی عذاب یا ذلت نے اسے خاک کر دیا۔ صلاح العذابوں کا مطلب ہے جلا کر خاکستر کر دیا، راکھ بنا دیا۔ جب اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جائے کسی کو تو اس کے متعلق بھی عرب صلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یقال فلان لا یصطلی بنارہ اذا کان شجاعا لا یطاق، یعنی ایک ایسا شخص جو بہت بہادر ہو اس کے متعلق کہتے ہیں اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا؟ مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی وہ برداشت کر سکتا ہے اور حوصلے کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ ان مصیبتوں اور ابتلاؤں سے گزر سکتا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ ہر شخص کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایسا کام کرے۔ تو لا یصطلی بنارہ ہی سے مراد اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا، یعنی اس جیسا حوصلہ نہیں ہے کسی میں۔ بس کسی شخص کی بہادری اور غیر معمولی صبر اور عزم اور حوصلے کی تعریف کرنی ہو تو عرب اس طرح کیا کرتے تھے، لا یصطلی بنارہ ہی۔ سعیر، سارا یسعرو، یہ سعیر بھی صفت مشبہ ہے، یعنی ایسا شخص جس کے اندر ایک دائمی صفت پائی جائے، عارضی نہ ہو۔ یہ ایسی چیز جس میں ایک دائمی صفت پائی جائے، عارضی نہ ہو۔ مثلا عالم جب ہم کہتے ہیں تو یہ اسم فاعل ہے، اس سے یہ صفت بن جاتی ہے بسا اوقات۔ هو العالم، وہ عالم ہے، هو عالم، وہ عالم ہے۔ تو یہ عالم جو لفظ ہے یہ علم والے کو کہتے ہیں، مگر عالم آج عالم بھی ہے، کل جاہل بھی ہو جاتا ہے، ایک چیز کا عالم ایک چیز کا نہیں۔ عالم ہونا دائمی صفت اگر بن بھی سکتا ہو تو ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دائمی صفت نہیں ہے۔ ضرب زید بکرن،
زید نے بکر کو مارا. اب جو مارنے کا فعل ہے اس کے نتیجے میں ضارب کون ہوگا؟ زید جس نے مارا، اور جو مضروب ہے وہ بکر ہوگا. ضربا زید بکرن، زید نے بکر کو مارا. زید ضارب، زید ضارب ہے، اور بکر مضروبن، بکر مضروب ہے. اب یہ ہمیشہ کے لیے زید ضارب تو نہیں بن گیا، کبھی مارا، کبھی پیار کیا، کبھی مرہم لگائی، کبھی زخم پہنچائے. تو یہ ایسی صفت جو عدلتی بدلتی رہتی ہے، یہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، صفت فاعل یا صفت مفعولی. لیکن جب یہ کہیں گے ضریب، اگر یہ کہا جائے تو مراد ہے وہ شخص جو ہمیشہ مارتا ہی رہے، وہ شخص جو ہمیشہ کے لیے علم رکھتا ہو، جس کا علم دائمی ہے، اس کو علیم کہیں گے. اور وہ شخص جو مستقل طور پر محتاج ہو جائے اس کو فقیر کہیں گے. تو اسی طرح لفظ سعیر ہے جو صفت مشبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں ایسی آگ جو مستقل جلتی رہتی، جلانے والی چیز جس میں دائماً جلانے کی صفت موجود ہو. سارا نارو اشعلہا، اگر کہتے ہیں نا آگ بھڑکائی اس نے، تو اس کے لیے بھی لفظ سارا استعمال کرتے ہیں عرب. سعیر النارو و لہوبہا، آگ اور اس کا شعلہ، اس کو سعیر کہتے ہیں. السورو الحرو، گرمی کو بھی سور کہتے ہیں، اور بھوک کی شدت کو بھی، اور جنون کو بھی، اور وبائی بیماری کو بھی. ان سب کے لیے عرب سور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سور النارا والحربا، آگ یا جنگ کو بھڑکا دیا، اس کے لیے بھی یہ لفظ سور استعمال ہوتا ہے. اب بعض لوگوں نے شان نزول بناتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ آیت ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یتامہ کے اموال کھاتے تھے اور ان کو ورثہ میں سے حصہ نہ دیتے تھے، اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے. یہ بالکل بے تعلق بات ہے. یہ ایک دائمی مضمون ہے، اس کا نہ مشرک سوسائٹی سے تعلق، نہ اہل کتاب سے، نہ مسلمان سے، نہ غیر مسلم سے. ایک دائمی فطری مضمون ہے جس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. یتیموں کے حق مارنے والے، یتیموں کو اپنے جائز حقوق سے محروم کرنے والے دنیا کی ہر سوسائٹی میں ملتے ہیں. انگلستان میں بھی ملتے ہیں، امریکہ میں بھی ملتے ہیں، غریب ترین ممالک میں بھی ملتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ کہہ دینا کہ یہ مشرکوں کے لیے تھی، یہ جائز نہیں. دراصل مشرکوں کی طرف جانے خیال اس لیے گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مومن کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، یہ روک کیسے نہیں. مگر جو کام یہ کرے گا وہ اس کو سزا وہی ملے گی، خواہ وہ بظاہر مومن ہو یا مسلم کہلائے. بعض کام ہیں جو اپنی ذات میں جہنم کمانے کا موجب بن جاتے ہیں. یتیموں کے اموال کھانا یہ انہی خطرناک فعلوں میں سے ایک ہے. ایک صاحب ہیں علی بن احمد الواحدی، اسباب النزول میں وہ صفحہ 83 پہ لکھتے ہیں کہ اور بھی محدودیت، کہتے ہیں مشرکوں کے متعلق نہیں، یہ آیت پتہ نہیں مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ قبیلہ غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. خدا کرے کتنا ظلم ہے. اتنا عظیم الشان وسیع کلام جو کل عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تا قیامت جاری رہنے والا کلام ہے. یہ اپنے شوق میں کہ ہم بتا دیں جو دوسروں نے نہیں بتایا کہ اصل بات کیا تھی، کیوں نازل ہوئی تھی. قبیلہ غطفان کا کوئی آدمی ہے، اس کے متعلق یہ آیت ہوئی تھی. امام راضی نے یہ صرف سوال اٹھایا ہے کہ کھانا تو سارے پیٹ میں ڈالتے ہیں،
تو یاکلون فی بطونہم نارا کیوں کہا ہے؟ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، کسی بات کے مضمون میں شدت پیدا کرنا ہو اور نمایاں طور پر نظر کے سامنے لانا ہو تو اس کے پورے فعل کو، جس کا بعض لوگ جانتے بھی ہیں یہ ہوتا ہے، پوری طرح بیان کر دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے کانوں سے سنو گے، حالانکہ سنتے کانوں سے ہیں، آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، دلوں سے اگر سوچتے ہیں تو التی فی الصدور، وہ دل جو سینوں میں ہے، کون نہیں جانتا کہ دل سینوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ طرز بیان ایک مضمون کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے، اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اس لیے کوئی اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ بطون فرما دیا۔ اور بطون کا دراصل ایک اور معنی بھی ہے کہ وہ بات جو چھپائی جائے، اندر رکھی جائے۔ یہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ظاہر یہ تو نہیں کرتے کہ ہم یہ مال کھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں غرض سے خرچ کیا جا رہا ہے یا فلاں غرض سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہر ایک کی حساب فہمی دنیا میں کی جاتی ہے؟ جنہوں نے ظلم کرنا ہو وہ سارا عرصہ، جتنا عرصہ بھی ملا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں، جہاں تک کہ یتیم جڑے ہوں تو کچھ بھی نہیں باقی ملتا۔ تو ایسے لوگوں کے بطون ہیں جو ناقص ہیں، ان کے اندر جو نیتیں کھول رہی ہیں وہ زہریلی اور غلط ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو کھاتے ہیں بظاہر وہ پیٹوں میں جو جاتا ہے وہ ان معنوں میں بطون کے لیے جہنم کا موجب بنے گا کہ انہوں نے اپنے بطون میں جو بد ارادے رکھے ہوئے تھے، جو جرم پال رہے تھے، اس کی سزا ان کو آگ کی صورت میں وہاں تک پہنچے گی۔ اس وجہ سے لفظ بطون میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ وہ مخفی باتیں کرتے ہیں، اور مخفی ارادے چونکہ گندے ہیں اس لیے ظاہر پر نہ جاؤ، اللہ ان کے اندرونے پر نظر رکھ کر ان کو وہ سزا دے گا جو اندرونے تک کو جلا کے رکھ دے گی۔ اب اس آیت کو منسوخ کہا گیا ہے، پھر یہ وہی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ روی انہ نزلت هذه الآیت ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة الیتامى بالکلیہ۔ یہ عجیب و غریب ایک بات مفسرین نے بیان کی ہے جو سوچی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کے نتیجے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ حقیقت ہے، حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، تو لوگ اتنا ڈر گئے اس آیت سے کہ لوگوں نے یتیموں سے ملنا جلنا سلام کلام ہی چھوڑ دیا۔ گویا کہ ان کو معلق کی طرح سوسائٹی میں جوڑ دیا کہ اچھا پھر اگر تم ہماری جہنم کا موجب بنتے ہو تو ایسی تیسی تمہاری، ہمیں بولنا ہی نہیں تم سے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط تصور ہے۔ کسی کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نقشہ کھینچتے ہوئے اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یتامہ کے حقوق کی طرف متوجہ فرما رہے تھے۔ انا والقافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کا کافل، انا کافل الیتیم، میں کافل کہہ گیا تھا غلطی سے، انا والکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کا خیال رکھنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، اس طرح ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایسی سوسائٹی میں وہ منظر ہو کہ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے ہی بھاگ گئے سب؟ گویا کہ ملتے تھے تو کھانے کی نیت سے ملتے تھے، ورنہ ملنے جلنے کا کوئی ویسے کوئی شوق نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ فرضی باتیں بنا رکھی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی پر داغ لگائے جاتے ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب یہ بات کہہ دی تو پھر آگے ناسخ منسوخ بھی اسی سے نکلا ہے۔ وہ اس طرح نکالتے ہیں،
یہ لمبی عبارت ہے، میں اس کو جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کو سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہی ہے نا، بھاری محسوس ہوئی آیت اور پھر انہوں نے اختلاط ہی چھوڑ دیا اور کلی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ یتامہ کے لیے مشکل ہو گئی، کوئی ان سے نہ بات کرتا تھا نہ ملتا تھا، معاملہ کس مصیبت میں غریب مبتلا ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ قول ہوا نازل ہوا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے خلط ملط کرو تو آخر تمہارے بھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بات کا اتنا یقین ہے جو سوچی تھی کہ گویا اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ پہلے اس آیت کا مفہوم خود ہی یہ سمجھ لیا کہ ان سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے، اور جب یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو پھر زیادتی ہوگی، میں تو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا تو الٹا مصیبت پہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے وہ آیت منسوخ کر دی۔ یہ ہے ان کے ناسخ منسوخ کا چکر۔ حضرت امام راضی بالکل رد کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل لغو بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات اپنے استدلال کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ دور کی یہ آیت، یہ بات دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ آیت ظلم سے روکتی ہے اور یہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت ہی پیارا نقطہ ہے کہ باقی بحثیں چھوڑو، وہ کلام الہی جو ظلم سے روکتا ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرضی باتیں ہیں، ناسخ منسوخ کے چکر، اور اپنے فرضی جو تفسیر تھی اس پہ اتنا یقین کر لیا کہ قرآن کو منسوخ کر دیا اس کی روح سے، کیونکہ دراصل منسوخی کا تصور اس غلط تفسیر سے پیدا ہوا ہے۔ تو تفسیر اپنی کی بےہودہ لغو، غیر فطری، ناممکن، اور محکمات قرآنیہ یعنی وہ جو ظلم سے روکنے والی وہ محکم ہیں آیات ہیں، ان کو اس تفسیر سے منسوخ کرتے پھرتے ہیں۔ اس طرح اگر 500 ہی ہو رہ گئی ہیں تو یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ ان سوچوں سے تو ہزارہا آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ اور وہ جو آیت ہے میں نے رکھی ہوئی نکال کے، لیکن اب پھر زیادہ انحراف ہو جائے گا مضمون سے، اصل بحث سے۔ وہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اختلاط کرو کن معنوں میں، بھائی کیسے ہو، یہ ایک الگ دلچسپ مضمون ہے، مگر اس وقت اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ابن علامہ علوسی کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی ایک چیز کی، کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب کے لیے خاص نہیں ہے، خواہ مومن ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہر شخص جو یتامہ کے مال چاٹتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ چاٹتا ہے۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں روح المعانی والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رات تھی اسراء والی رات کو ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے جہنم میں جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان روایات کے حوالے کہیں نہیں دیے گئے، اور بعض روایات ایسی ہیں جو اجنبیت رکھتی ہیں، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ارشادات سے کچھ ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اور بعض ہیں جو اجنبیت کے باوجود گہرے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لیے اس فیصلے سے پہلے کہ یہ کس مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، اس کی سند کا پیش ہونا اور اس کے قابل اعتماد ہونے کی بحث اٹھانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہدایت ویسے آپ کیا دیں گے وہ سن ہی رہے ہوں گے، وہاں ہمارے علماء جو محنت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں نوٹوں میں، وہ اس قسم کی حدیثیں جو 500-600 سال کے بعد کسی تفسیر میں نمودار ہوتی ہیں، جب تک ان کے متعلق یہ نہ بتا دیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا وقت رکھتی ہے اور 600-700 سال تک کہاں پڑی رہی ہے،
کیا صحائح ستہ میں یا دوسری ان مستند کتب میں جو اس سے پہلے گزری ہیں ان میں اس حدیث کو کسی رنگ میں پیش کیا گیا ہے، خواہ مختلف الفاظ میں پیش کیا گیا ہو؟ یہ بحث ساتھ آئے گی تو پھر ان حدیثوں پر استدلال شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اور روایت بھی علامہ سیوطی نے پیش کی ہے، وہ بھی اسی نوع کی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ۔ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحث اٹھانے سے پہلے اس کی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 38، جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے، وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتائے، سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دے کر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ یہ جو چھپی ہوئی خیانتوں کا لفظ ہے یہ وہی بطون سے استنباط ہوتا ہے کہ بطون میں آگ کھاتے ہیں تو پھر بطون کو سزا ملنی چاہیے، اور بطون میں چھپی ہوئی خیانتیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کئی طور سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ان کے لیے جہنم کا اور آگ کا موجب بن جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دیکھو قرآن کریم نے کس باریکی کے ساتھ ان تمام خطرات سے آگاہ فرمایا ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر روشنی ڈال دی ہو۔ مسلم عود نے آگ کھاتے ہیں کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی ایسا عذاب ملے گا جو ان کو اپنے اموال کے فائدوں سے بھی محروم کر دے گا۔ فرماتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ان کا مال کھاتے ہیں تو ساتھ اپنا مال بھی کھاتے ہیں، جائز بھی کھاتے ہیں، مگر میدوں کے اندر کھانے تو نہیں بنے ہوئے الگ الگ، یہ جائز مال کا کھانا ہے یا ناجائز مال کا کھانا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ ایسا مال کھا رہے ہیں جو ان کے دوسرے مال کو بھی جلا کے خاکستر کر دے گا اور اس کی منفعت سے بھی ان کو محروم کر دے گا۔ بس حرام مال کھانا دوسرے جائز مال کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تم اس سے نقصان اٹھا سکتے ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ واقعتاً اس دنیا میں بھی ان لوگوں سے ایسا سلوک ہوگا، یہ مراد ہے کہ ان کی برکتیں اٹھ جائیں گی، ان کے اموال ضائع ہوں گے، اور ایک غلط استعمال جس کا حق نہیں تھا اس نے ان اموال کو بھی تباہ کر دیا جن پر ان کا حق تھا۔ بہت لطیف نقطہ ہے جو حضرت مسلم موعود نے اٹھایا ہے۔ سیصلون سعیرا، پھر بعد کی جو سزا ہے وہ تو ہوگی ہی، تو بعد میں جو فرمایا نا یصلون سعیرا، اس سے حضرت مسلم موعود نے استنباط فرمایا کہ دو سزائیں ہیں اصل میں۔ ایک وہ سزا ہے جو اس دنیا میں ملے گی، اور پھر جہنم کی سزا تو اس کے علاوہ مقدر ہے ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولاد کے متعلق وصیت فرماتا ہے. وصیت سے مراد تائیدی حکم اور تائیدی نصیحت دونوں ہوتے ہیں. وصیت تائیدی حکم کو بھی کہتے ہیں، تاکیدی حکم کو بھی کہتے ہیں، تاکیدی نصیحت کو بھی. اور ایسی نصیحت کہ اس کو اگر نہ مانا جائے تو اس کے نتیجے میں خدا کی ناراضگی یا اور کئی قسم کی قباحتیں نہ ماننے والے کو درپیش ہونی لازم ہوں، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو وصیت کی وفات کے وقت، حضرت اسحاق نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یوسف نے ان وصیتوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ وہ وصیتیں ہیں جو حکم ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ان کو پابند کر دیں، وہ اس سے نکل کے باہر جا نہ سکتے ہوں. وصیت ان معنوں میں ہے کہ ایسی تاکیدی وصیت ہے کہ اگر اس سے وہ ہٹیں گے تو لازماً اپنا نقصان کریں گے اور خدا کی پکڑ کے نیچے آئیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں وصیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں دونوں باتیں موجود ہیں. حکم بھی ہو سکتا ہے ایسا جس کا ان کو پابند کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکم کو توڑنے کے نتیجے میں دنیا کی کوئی سزا نہ بتائی گئی ہو. بس کتاب اور وصیت میں ایک فرق ہے جس کو نہ سمجھ کر فقہاء نے بعض دفعہ غلطیاں کی ہیں. جو کتبہ کا لفظ ہے اس کے تابع جو حکم توڑا جاتا ہے اس کا قرآن کریم میں اس کا نقصان ایک سزا کی صورت میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور حدود قائم کر دی جاتی ہیں. مگر جہاں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ویسی حدود کا ذکر نہیں ملتا. بعض حدود والے واقعات کے متعلق بھی نصیحت کی جا سکتی ہے جس کے لیے وصیت کہیں گے آپ. بعض غیر حدود والے باتوں کے متعلق بھی، جرائم کے متعلق بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی سزا مقرر نہیں ہے. بس یعنی ایسی سزا مقرر نہیں جس کو سوسائٹی نے دینا ہے. بس حضرت ابراہیم نے جو یہ وصیت فرمائی جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور اس وصیت کو قائم رکھا ہے کہ میرے بعد تم لوگ اسی خدا کی بات کرنا جو خدا واحد و یگانہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. نہ کرنے کی صورت میں کوئی حد نہ حضرت ابراہیم نے لگائی نہ آج تک قرآن نے لگائی. بس جہاں وصیت کا لفظ بہت تاکیدی طور پر موجود ہے اس سے یہ استنباط کرنا کہ ہمیں حق ہو گیا ہے کہ واضح طور پر اللہ کے دیے ہوئے حق کے بغیر ہی لفظ وصیت سے وہ طاقت حاصل کرے، کیونکہ خدا نے فرض کیا ہے. اس لیے اگر نہیں کرو گے تو ہم ماریں گے تمہیں، ہم تمہیں زبردستی ٹھیک کریں گے، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو ہم عمل زبردستی کروا دیں گے. یہ نتیجہ نکالنا جائز نہیں ہے. اور وصیت میں اگر انسان کرے تو ناجائز بات بھی داخل ہو جاتی ہے. وصیت میں یہ بھی شامل نہیں کہ وہ ضرور ٹھیک بات ہی ہو. ہاں اللہ وصیت کرتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے جس کا نتیجہ عمل کی صورت میں اچھا اور ترک عمل کے نتیجے میں عذاب کی صورت میں نکلتا ہے. لیکن
انسان جب وصیت کرتا ہے تو اس میں آگے خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ وصیت اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور خدا تعالیٰ باوجود اس کے کہ اپنی وصیت کو زبردستی منوا سکتا ہے، بعض دفعہ اسی طرح چھوڑ دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد تمہارا کام ہے، تم چاہو تو کرو، نہ کرو، مگر نہ کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔ انسانی وصیت اس لحاظ سے بھی بے اختیار ہے، وصیت کر جائے کوئی نہ عمل کرے تو اس بیچارے کا کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو پکڑے یا اس کو سزا دے یا زبردستی اپنی بات کو منوا لے بعد میں۔ بس یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں یہی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں تاکیدی طور پر یہ نصیحت فرما رہا ہے یا حکم دے رہا ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور حکم کیا ہے، اس کا عنوان ہے یہ جو پہلا ایک عنوان لگا تھا تقسیم ورثہ کا، وہ میں بیان کر چکا ہوں، شروع میں آیا تھا تمام ورثے اس رہنما اصول کے تابع تقسیم ہوں گے۔ اب یہ دوسرا رہنما اصول جو ہے سب سے اوپر لگا دیا ہے، اس کے بعد اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، وہ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے مقابل پر 2 حصے دیے جائیں گے۔ یہاں میں وہ بحث ضمناً بتاتا ہوں کہ ذکر کو انس کے مقابل پر یا رجال کو نساء کے مقابل پر حصے دینا، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف بالغ کو حصہ ملے گا اور غیر بالغ کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں جب رجال اور نساء کو ایک جوڑے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں عمر کی قید نہیں ملحوظ ہوتی، جبکہ جب محض رجال کی بحث کریں گے عرب تو مرد میدان مراد ہیں، محض مردی نہیں بلکہ مرد میدان، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کیا کون بولا تھا؟ وہاں جس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہاں، اور جو سورہ نور میں جن کی تفصیل ملتی ہے آیت نور کے تابع، وہاں الرجال فرمایا ہے ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جو رجال ہیں، اور اس رجال میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے لغتی بحثوں میں پھنسنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن کریم کے وسیع استعمال پر نظر نہ رکھیں۔ وہاں الرجال سے مراد بہادر لوگ، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اعلیٰ صفات کے حامل لوگ، جو صفات حسنہ ہیں جو محمد رسول اللہ سے حاصل ہوتی ہیں، الرجال کو، النساء کو بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ان کو النساء نہیں کہا جائے گا، وہاں ان کو الرجال ہی کہا جائے گا کہ ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں۔ اور رجال میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، جیسا کہ قرآن کریم کی اسی صورت کے شروع میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اگر رجال سے مراد بالغ مرد ہی لینے ہیں اور نساء سے مراد بالغ عورتیں ہی لینے ہیں تو کیا یہ ماؤں کے پیٹوں سے مرد پیدا ہوتے ہیں اور وہ عورتیں پیدا ہوتی ہیں جو بلوغت کے بعد پہنچنی ہیں؟ بس جو آخری صورت ہے جس کے نتیجے میں آخر میں مرد بھی بنتے ہیں عورتیں بھی بنتے ہیں، اس سے پہلے کی منازل کو بھی لفظ رجل اور لفظ نساء سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ پہلے تو اس طرح پیدا کرتے تھے، پھر ہم نے سیدھا ماؤں کے پیٹوں سے داڑھیوں والے مرد پیدا کرنے شروع کر دیے اور بالغ عورتیں اپنی جوانی کے ساتھ ماؤں کے پیٹوں سے نکلنے لگ گئیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کریم کے مضامین کے ساتھ مذاق ہوگا اگر یہ ترجمہ کیا جائے۔ بس وہاں الرجال اور النساء مذکر اور مؤنث، ذکر اور انثیٰ کے معنوں میں ہے، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو خواہ وہ چھوٹی بچی ہو۔ بس یہاں جو وصیت ہے جو اس سے پہلے شروع میں عنوان باندھا گیا ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی جو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاؤں گا
للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں رجال اور نساء تھا، یہاں ذکر اور انثیٰ ہے، دونوں ہم معنی ہیں، عمر کی کوئی بحث نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو یہ معنی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، چونکہ ورثے کے وقت مرد بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور نساء بھی ہو سکتے ہیں، بڑی عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ لفظ استعمال کیا جس کے ذیل میں چھوٹے تو آ جاتے ہیں، مگر وہ لفظ استعمال نہیں کیا جس کی ذیل میں پھر بڑے نہ آ سکتے۔ اگر خدا یہ فرماتا کہ بچوں اور بچیوں کو، تو مرد اور عورتیں بیچارے کہاں جاتے جو بڑے ہو چکے ہیں؟ بس الرجال النساء قرآنی استعمال سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ تو رجال عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مگر جہاں جوڑے کے طور پر استعمال ہو وہاں میل اور فیمیل کے معنی رکھتا ہے، ذکر اور انثیٰ کے۔ اس کے متعلق قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو، یعنی بچہ بھی ہو تو اس کو، اگر وہ اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو بھی، بچی جس کا باپ مرتا ہے اس کو بھی اس طرح حصہ ملے گا کہ لڑکے کو تو 2 اور لڑکی کو 1 حصہ۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً نہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر محض لڑکیاں ہوں، عورتیں مراد نہیں ہیں، اگر محض لڑکیاں ہوں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فلہن ثلثاء ما ترک، تو ان کے درمیان 2/3 تقسیم کر دیا جائے گا، 1/3 باقی رہ گیا ہے۔ وہ کیوں چھوڑا گیا، کس کے لیے ہے؟ جس کا نام لے کر بتا دیا جائے اس کے لیے تو فرض ہو جائے گا، جس کا بتایا نہ جائے اس کے اوپر وہ آیتیں اطلاق پائیں گی کہ جن کا مال ہے ان کو نصیحت ہے کہ غریبوں وغیرہ پر خرچ کرو اور ان کے حقوق بھی رکھو، مگر فرض کے طور پر نظام وصیت میں ان کو لیے یہ کہنا کہ زائد کو ضرور فلاں کو دے دیں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن جس کا نام لے گا اس کو لازماً دیا جائے گا، جس کا نام نہیں لیتا اس کے لیے وصیت کا معنی ایک نصیحت ہے کہ اپنے اقرباء وغیرہ کا خیال رکھنے کی خاطر اس میں سے خرچ کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں معین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ 1/3 کیوں چھوڑا جا رہا ہے، 2/3 کے بعد 1/3 کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ ایک اور بات بھی شرط لگاتے ہیں، پھر باقی بحث اکٹھی آئے گی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر عورتیں لڑکیاں یعنی لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ان سب پہ برابر تقسیم ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف 1 ہو تو اسے نصف دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ کے لیے اگر ان کی اولاد یعنی اولاد کی صورت بیان ہو رہی ہے ہو تو وہ ماں باپ دونوں 6واں حصہ برابر پائیں گے، 6واں حصہ، ماں کے لیے بھی 6 اور باپ کے لیے بھی 6، ہوا 1/3۔ تو جہاں تک یہ بحث تھی کہ لڑکیوں کو 2/3 ملے اور ماں باپ کو 1/3 ملے، 2/3 ملے تو 1/3 کہاں جائے؟ اگر لڑکیاں ہوں 2 سے زائد اور ماں باپ ہوں تو حساب بین ہی برابر بیٹھ رہا ہے، 2/3 ماں باپ کو مل گیا، مگر صرف یہی حسابی الجھن نہیں ہے، اور بھی بنتی ہیں۔ اگر 1 لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا، باقی ماں باپ اگر ہوں تو ان کو 1/3 مل جائے گا، 1/6 1/6، باقی ٹکڑا کہاں گیا؟ ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے نا، جسے چوڑی توڑو تو بیچ میں سے ایک ٹکڑا نکلتا ہے، اس طرح یہاں بھی ایک ٹکڑا بچا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر لڑکے ہوں اور لڑکیاں تو پھر تمام فقہا کہتے ہیں سب کو
2 और 1 की निस्बत से तकसीम कर दिया जाएगा। मगर अगर माँ बाप जिंदा हों तो फिर 1/3 उस सूरत में उनको भी मिलेगा, सिर्फ लड़कियों की सूरत में नहीं। तो ये हिसाब फिर कैसे पूरा होगा? इसका मफहूम ये बनेगा कि अगर तो वाज़े तौर पर एक टुकड़ा मिलता है तो फिर बराबर बैक वक्त तकसीम मुमकिन है कि 2/3 बच्चियों के लिए अलग कर लो और 1/3 माँ बाप को दे दो और हिसाब इकट्ठा हो सकता है। अगर ये ना हो और तुमने 2 और 1 की निस्बत से तकसीम करना है तो पहले वो हुकूक निकाले जाएंगे जो 2 और 1 की तकसीम की सूरत में नहीं बचेंगे अगर तुम आपस में पहले तकसीम कर बैठो। तो सिर्फ माँ बाप की बहस नहीं, ये एक बुनियादी असूल तरीके तकसीम का हमें बताया गया है कि जहाँ माँ बाप के हुकूक आपस की तकसीम के हुक्म पर असरअंदाज हुए बगैर दिए जा सकते हैं, वहाँ सीधा केस है, तुम उस पर अमल करो। जहाँ नहीं दिए जा सकते वहाँ हुकूक मारे नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा तरीका इख्तियार करो कि ना तुम्हारा निज़ाम तब्दील, तुम्हारी तकसीम का निज़ाम असरअंदाज हो, ना खुदा का वो हुक्म जो दूसरों के हक़ में है वो असरअंदाज हो और तकसीम हो सके। उसकी एक ही सूरत बनती है, वो ये है कि पहले उनका हिस्सा निकाला जाए जिनका मुअय्यन हिस्सा कुरान करीम ने पहले कर दिया है, और 1 और 2 का जो मामला है ये तनासुब है, हिस्सा मुअय्यन नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अगर 50 रुपए तकसीम किए जाएं या 50 लाख तकसीम किए जाएं, 1 से ज़ायद हों लड़के और लड़कियां, तो ये असूल सब जगह बराबर इतलाक पाएगा और 1 और 2 की निस्बत से तकसीम हो जाएगा। वो असरअंदाज हो ही नहीं सकता। मगर अगर माँ बाप को आधा 1/3 मिलना हो, माँ को 1/3 मिलना हो, तो अगर ये पहले सब बांट गए तो उनको कहाँ से मिलेगा? इसलिए उनको पहले दे दो। कुल टोटल जायदाद का 1/3 इस तरह तकसीम कर दो कि जिंदा बाप को 1/6, जिंदा माँ को 1/6 ये मिल जाए। फिर जो बचता है वो 1 और 2 की निस्बत से तकसीम कर लो। इसके अलावा उसकी छोड़ी हुई बीवी भी है। खामन बाप मर रहा है तो उसकी बीवी भी जिंदा है। उस सूरत में एक तो है ना कि बच्चे मर रहे हों, बच्चा को शख्स फौत हो रहा हो, उसके माँ बाप जिंदा हैं, ये एक अलग मजमून है बिल्कुल। लेकिन एक और भी मौका पैदा हो सकता है कि एक शख्स फौत हो रहा है जिसकी जायदाद बच्चों में तकसीम करनी है, उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं हैं मगर बेवा जिसको वो छोड़ रहा है वो जिंदा है, या 2 बेवाएं हैं, तो उनका क्या करोगे? अगर 2-2 1-1 करके बांट बैठे तो उनको कहाँ से मिलेगा? तो पहले उनका हिस्सा निकालो। 1/8 या 1/4 जो भी कुरान के हुक्म के मुताबिक बनता हो वो पहले निकाल दो, फिर जो बचता है वो फिर आपस में बांटो। तो ये इस आयत में जो बाज़ बज़ाहिर खला दिखाई दे रहे हैं वो खला नहीं है, बल्कि गौर करें तो उससे तक़सीम असूल खुलकर सामने आ जाता है। अगर उसको नहीं करेंगे तो आयत का मज़मून इतलाक़ पाएगा ही नहीं। ये लगेगी ही तब जब आप उन असूलों की पैरवी करेंगे जो इसमें मुज़मिर हैं, जो मौजूद हैं, सिर्फ गौर करने से निकलेंगे। अब एक हिस्सा सिर्फ बाकी रह गया कि आधा और बाकी। अब आधे में से जो बाकी है उसमें ये तो मुमकिन है कि माँ और बाप को 1/3 दे दिया जाए, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा बच जाता है। वो किस मसरफ में आएगा? उसके मुतालिक फ़ुक़हा की राय इस किस्म की है कि वो जो ज़ुल्फ़ुरूज़ और क्या क्या चीज़ें ज़ुल्असबात हैं और ज़ुल्अरहाम हैं और भी इस तरह हैं, और वो भी है ना जो क्या कहते हैं इसको, अल्लाती भाई और फिर अख्याफ़ी भाई, वो बहुत सारे इन्होंने इस्तिलाहें बनाई हुई हैं। वो फिर उनमें वो बांटना शुरू करते हैं
और एक के बाद दूसरे तीसरे चौथे वो ना हो तो फलां को मिलेगा, लेकिन ये नहीं मानते कि ये मुमकिन है कि आधा देने के बाद अगर वो वारिस ना हो जिनका कुरान ने जिक्र कर दिया है, जो अव्वल तौर पर माँ बाप हैं, तो ये उसकी तरफ लौट सकता है। ये बात वो नहीं मानते, और ना मानने के नतीजे में अजीब व गरीब तजादात पैदा हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कल की बहस में बात तजादात आपके सामने रखे थे। मगर अब हमारा वक्त के साथ झगड़ा शुरू हो गया है। कितने मिनट? 7 मिनट ऊपर हो गए हैं, आपने बताया ही नहीं। बाकी इंशाल्लाह कल इसमें काफ़ी बहसें हैं जो विरसे से ताल्लुक़ वाली मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। और चूँकि अक्सर लोगों के लिए विरसे के मज़मून का समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता समझा के बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि समझ आ जाए, और जहाँ मेरी कोशिश यह है कि समझाऊँ अवामत नास को और समझ उलमा को आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।